अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। इंशाल्लाह आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं सूरह कहफ और इसकी हम करेंगे आयत। आज जो हमने लेसन है 83 से 89 तक इंशाल्लाह कवर करेंगे। और पहले हम इसका ट्रांसलेशन शुरू करते हैं, तो आप लोग अपना अपना जो है कुरान खोल लें। इंशाल्लाह आयत नंबर 83 से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आयत हमारी शुरू हो रही है वयसअलूनका। व और यसअलू सवाल करने से है, का एंड पे काफ ज़बर है जिसके मानी आपसे। वो पूछते हैं आपसे, अन बारे में, ज़ुल्करनैन के। कुल कह दें, सअतलू अन करीब, मैं पढ़ूंगा, अलैकुम तुम पर, मिन्हु उसका, ज़िक्रा कुछ हाल, इन्ना बेशक हमने, मक्कन्ना कुदरत दी या इक़्तिदार दिया, लहू उसको, फी में, अल अर्दी ज़मीन, व आतैनाहु और हमने अता किया उसको। एक ही वर्ड के अंदर देखें सुभान अल्लाह कितना कुछ है। वा शुरू में जो है उसके मायने, और आगे देखें आप। सबसे पहले देखिए दरमियान में क्या है, नून, नून के ऊपर खड़ी ज़बर है, ठीक है, इसका मतलब हमने। एंड पे है उसको, तो आते यानी कि अता, अता करना, जैसे हम उर्दू में भी कहते हैं अता करना, तो आते नाहू अता किया हमने उसको, मिन से, कुल्ली हर, शैइन चीज़, सबबा समान या असबाब, फ़अतबा फ़ा है शुरू में तो जिसके मायने होंगे कि पस या फिर, दोनों आप कोई भी कर सकते हैं, कि फिर, अतबा पैरवी की, सबबा समान की। और जैसे उसमें आप देखें कि तीनों के ऊपर ज़बर आ रही है ना, फ़अतबा, फ़ा को हटा के आप देखें उसके बाद, तो इसके मायने होते हैं कि उसने, तो उसने भी जो इसके अंदर ही हिडन होता है, तो उसने पैरवी की, सबबा समान की, असबाब की, ये रास्ता भी कह सकते हैं, सबबा रास्ते के लिए भी आता है। हत्ता यहाँ तक के, इज़ा जब, बलगा वो पहुँचा, मगरिबा गरूब होने की जगह, अशमसी सूरज की, वजदहा पाया उसको। अब ये जो है ना वाओ, ये वो और वाला नहीं है, ये वजदा, वजदा इसका मतलब होता है, ये वजद एक ही वर्ड है, पाना, हा उसको, तगरुबु गुरूब होता हुआ। ये किसकी बात, सूरज की बात हो रही है कि पाया उसने उसको गुरूब होता हुआ, फी में, आइनिन चश्मा, हमियातिन एक स्याह बदबूदार, जैसे कीचड़ वाला आप कह लें। वजदा व और वजदा पाया, इंदहा इंदा मीन पास, हा उसके, कौमन एक कौम को, कुलना हमने कहा, याजा ए, जा जो ये अगले जुल्करनैन के साथ है, तो या अलहदा से जैसे निदा के लिए आएगा, या ए जुल्करनैन। इम्मा, अब इम्मा के मायने आप दोनों कर सकते हैं, आप इसके मायने चाहे भी कर सकते हैं, या भी कर सकते हैं, और कई जगहों पे ख्वा भी आता है कि ख्वा, ख्वा तुम ये कर लो, ख्वा तुम वो करो, चाहे तो ये कर लो, चाहे तो वो कर लो, या ये कर लो या वो कर लो। ये सारे वर्ड जो हैं आप तीनों चाहे तो इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ख्वा, चाहे, या। अन ये के, तो अज़िबा तुम अजाब दो, व इम्मा और चाहे, अन ये के, तत्तखिज़ा तुम इख्तियार करो,
فیہم ان کے بارے میں، حسنہ بھلائی، قالا اس نے کہا، یہ کون قالا جو ہے یہ ذوالقرنین کہہ رہا ہے، قالا اما، اما من، اما جو، اما من جو کوئی، ظلم ظلم کرے گا، بے انصاف ہوگا، بے انصافی کرے گا یا ظلم کرے گا، فسوف تو ان قریب، سوفا میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ جب بھی سوفا آتا ہے تو اس کا مطلب نیئر فیوچر میں ہوتا ہے، ان قریب، نعذبہ ہم عذاب دیں گے اس کو، نون ہے شروع میں تو اس کے معنی ہوں گے ہم، اینڈ پہ ہو ہے تو اس کے معنی اس کو، درمیان میں کیا رہ گیا عذب، تو عذب کیا ہے عذاب سے نا، عذاب اسی سے، نعذبہ ہم عذاب دیں گے اس کو، ثم پھر، یرد وہ لوٹایا جائے گا، الا طرف، ربی ہی اپنے رب کی، فا پس یعذبہ وہ، اب یہ یا ہے نا، فا کے بعد آپ فوراً بعد دیکھیں آگے یا ہے، اور وہ پیچھے ہم نے کیا دیکھا تھا، نعذبہ، تو نون تھا تو ہم نے معنی کیے تھے ہم، یہاں پر اب فا کے بعد ہے یا تو اس کے معنی وہ، تو وہ عذاب دے گا اس کو، عذابن عذاب، نکرا بہت بڑا بہت سخت، وَأَمَّا اور جو کوئی، وَأَمَّا من اور جو کوئی، آمنا ایمان لائے گا، وَعَمِلَ اور عمل کرے گا، صالحًا نیک، فَلَہُ پس اس کے لیے، فا ہے شروع میں تو اس کے معنی ہوں گے پس، لا لیے، ہو اس کے، جزاء بدلہ ہے، الحسنہ بھلائی کا یا بہت اچھا، وَسَنَقُولُ اور سین ہے شروع میں تو اس کے معنی ہوں گے ان قریب، آگے نون ہے ہم، سَنَقُولُ ان قریب کہیں گے ہم، لہو اس کے لیے، من سے، امرنا ہمارے کام، یسرا آسانی، نرمی، یسرا ہم نے پڑھا تھا اس میں بھی علم نشرہ جو تھی اس میں بھی ہم نے شاید اس میں پڑھا تھا، تو اس کا معنی ہوتا ہے آسانی کرنا، نرمی کرنا کسی کے لیے، ثم پھر، اتبع پیروی کی، سببا سامان کی، راستے کی یا سبب کی، وہی جو پیچھے ہم نے جیسے پڑھا تھا بالکل وہی ہے یہ، کہ پھر پیروی کی اس نے سبب کی۔ تو انشاءاللہ اب ہم آتے ہیں تفسیر کی طرف اس کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو یہاں پر ہماری جو آیت نمبر شروع ہو رہی ہے 83، تو یہ شروع ہی کس چیز سے ہو رہی ہے کہ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ یہ کون سے لوگ ہیں سوال کرتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو مشرکین مکہ تھے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر سوال کیے تھے۔ کون سا؟ اور یہ سوال آپ کو پتہ نا کہ ابھی یاد ہوگی کہ جب ہم نے سورہ سٹارٹ کی تھی تو ہم نے اس کا شان نزول جو دیکھا تھا کہ انہوں نے جا کر یہود کے پاس گئے تھے، اہل کتاب والوں کے پاس، ان سے جا کے اس طرح بات کی تھی کہ ہمارے یہاں ایک شخص ہے اور وہ اس طرح سے کلیم کر رہا ہے کہ میں رسول ہوں اللہ کا، تو آپ ہمیں کچھ بتائیے کہ ہم اس سے کیسے ہم اس کو کنفرم کریں۔ تو انہوں نے پھر 3 سوالات جو تھے ان کے سامنے رکھے تھے، تو ان میں سے یہ جو تھا ایک ون آف دا کوشچن تھا۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ ان کو بتا دیں، یہ آپ کون ہے، یا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں کہیے کہ ان قریب میں اس کا کچھ حال تمہیں پڑھ کے سناؤں گا۔
تو یہ بیسکلی قریش کا تیسرا سوال تھا جو ذوالقرنین کے متعلق تھا جو انہوں نے پوچھا تھا، اور ان آیات میں اب اس چیز کا جواب آگے دیا جا رہا ہے۔ تھوڑی سی اس کی ڈیٹیل ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں پہلے شروع کرنے سے، کہ ایک تو دیکھیں ہمیں یہاں سے یہ بات تو پتہ چلتی ہے کہ جو یہود تھے ان کو ذوالقرنین کے بارے میں پتہ تھا، وہ جانتے تھے کہ ذوالقرنین کوئی ہے، اور ان کی اصل میں ان کی جو کتابیں تھیں نا ان کی کتابوں میں اس کا ذکر تھا، تو ان کو پتہ تھا ذوالقرنین کے بارے میں، تبھی انہوں نے ان سے کہا تھا کہ آپ یہ سوال جا کے ان سے یہ تینوں پوچھیں، اگر وہ ان کا جواب دے دے گا تو پھر وہ واقعی اللہ کا رسول ہے۔ اور اسی وجہ سے انہوں نے یہ سوال جو تھے قریش مکہ کو بتائے تھے۔ یہ تو ہمیں ان سے جو پتہ چلا، لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں قرآن سے کیا پتہ چلتا ہے۔ تو قرآن سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ذوالقرنین جو ہے وہ ایک مقتدر اور نامور بادشاہ تھا، اور بہت عادل بادشاہ بھی تھا، بہت انصاف پرست تھا، اور بہت بڑی ایک اور اس کی خوبی کیا تھی کہ وہ اللہ سے ڈرنے والا تھا، اللہ سے ڈرتا تھا۔ اس کی سلطنت خاصی وسیع تھی، بہت بڑی سلطنت اس کی تھی۔ اب یہ جو نام ہے اس کا ذوالقرنین، یہ اس کا ایکچول نام نہیں ہے۔ ایکچول نام تو نہیں پتہ کسی کو، کیونکہ ہمیں کوئی حدیث سے نہیں پتہ چلتا، قرآن میں ہمیں نہیں پتہ چلتا اس کا کہ اس کا ایکچول نام کیا تھا۔ یہ بلکہ لقب تھا بیسکلی اس کا، اور یہ لقب جو تھا اس کا کچھ وجوہات کی بنا پر اس کو یہ لقب دیا گیا تھا۔ تو ہم اس کے تھوڑے سے معنی دیکھ لیتے ہیں کہ ذوالقرنین کے کیا معنی ہوتے ہیں، کہ کیا ریزن ہے کہ اس کو یہ نام سے لوگ پکارتے تھے۔ تو ذوالقرنین کے جو لغوی معنی ہیں یہ ہوتے ہیں بیسکلی دو سینگوں والا، اور قرنین، قرنین قرن سے نکلا ہے۔ قرن جو ہے وہ سنگولر ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں سینگ یا ایک کنارہ، ایج ہوتی ہے نا، کارنر ہوتا ہے کسی چیز کا کنارہ، تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن قرنین جب اینڈ پہ یا نون آ جاتا ہے تو وہ ڈول کے لیے ہوتا ہے، یعنی کہ تثنیہ کا صیغہ ہے قرنین، تو جب ہم اینڈ پہ یا نون لگا دیں گے قرنین بن جائے گا، تو پھر کیا معنی ہوں گے؟ دو سینگ، اور قرن جب تھا تو اس کے معنی تھے ایک سینگ، تو قرنین دو سینگ اور دو کنارے، اور دونوں ہی معنی، کنارہ بھی معنی اس میں آتا ہے، سینگ بھی معنی آتا ہے۔ اگر ہم کنارے اس میں لیں تو ذوالقرنین کے ساتھ جو دو کناروں کی بات آتی ہے وہ ایک مشرق اور ایک مغرب کی، یعنی کہ ایسٹ اینڈ ویسٹ کی بات آتی ہے۔ ہم نارتھ ساؤتھ کی بات نہیں کر رہے، ایسٹ اینڈ ویسٹ کی بات آتی ہے۔ اب اس سے یہ کیا دو سینگوں والا، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ سر پہ دو سینگ نکلے ہوئے تھے اس کے؟ یہ مطلب نہیں ہے اس کا، بلکہ اس کے بارے میں کچھ اقوال ہیں، کچھ اسکالرز جو کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں کچھ ان کی اپنی اسمپشنز ہیں، کچھ رائے ہیں ان لوگوں کی۔ تو اس میں ایک تو پہلی سب سے یہ کہا جاتا ہے کہ اس کو اس لیے کہا جاتا تھا کہ اس کی جو سلطنت تھی، یعنی کہ اس کا جو پورا ایک ایریا اس کے انڈر تھا، اس کو جگہ اگر آپ میپ پہ دیکھیں تو وہ اس طرح کی اس کی شیپ تھی کہ جیسے ایک مینڈا ہوتا ہے، مینڈا جیسے کوئی شیپ، بھیڑ، اس طرح کوئی چیز آپ کہہ لیں، بھیڑ ٹائپ کوئی چیز، تو اس کے سر پہ دو سینگ ہوں، تو اس طرح سے اس کی جو، اگر اس کو ہم اس کا میپنگ کرتے ہیں تو اس کی جو سلطنت کی جو میپ تھا وہ اس طرح سے لگتا تھا کہ جیسے وہ ایک مینڈا ہے اور اس کے سر پہ دو سینگ نکلے ہوئے ہیں۔ تو ایک تو یہ بھی رائے ہو سکتی ہے۔ دوسری اس میں کچھ یہ کہتے ہیں کہ اس کے سر پہ جو کراؤن ہوتا تھا، کیونکہ بادشاہ ہمیں پتہ ہے کہ پرانے زمانے میں جو بادشاہ لوگ ہوتے تھے، بلکہ ابھی بھی جہاں پہ کہیں پہ آپ کو کنگز کوئین نظر آتے ہیں تو آپ نے دیکھے کہ ان کے سر پہ کراؤن ہوتا ہے، تو وہ جو کراؤن، اس کا جو کراؤن تھا اس کے سر پہ دو اس کے وہ تھے، کلگیاں تھی لگی ہوئی ساتھ، جبکہ زیادہ تر یا میجورٹی جو بادشاہ ہوتے ہیں ان کے سر پہ ایک ہی ہوتی ہے، درمیان میں کلگی جو ہوتی ہے اس کے سر پہ دو لگی ہوئی تھی۔ تو ایک تو یہ ریزن ہوتی کہ اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا نام پڑ گیا ہو، ذوالقرنین کہنے لگ گئے ہوں اس کو۔ تھرڈ چیز اس میں کیا آتی ہے کہ ذوالقرنین کو دو جو تھے دور نصیب ہوئے تھے۔
ایک اس کا دور تھا وہ وکٹری کا دور تھا، جیسے جب اس نے فتوحات کی، ایک تو وہ دور تھا جس میں وہ فتح کرتا تھا، اور دوسرا دور وہ ہوتا تھا کہ جب اس نے فتح کرنے کے بعد ان ایریاز کے اوپر گورن بھی کیا، رول بھی کیا وہاں پر۔ تو یہ بہت کم جو کنگز ہوتے ہیں، بہت کم ہی حکمران یا بادشاہ ہوتے ہیں کہ جن کو یہ ملا کہ انہوں نے اس ایریے کو کانکر بھی کیا اور پھر اس کے بعد اس کو رول بھی کیا۔ تو یہ واحد ایک بادشاہ ایک آپ کہہ لیں کہ جس نے اس کو سارا اتنا بڑا ایریا کانکر کرنے کے بعد اس پہ رول بھی کیا تھا اس نے۔ تو ایک یہ بھی ہوتی ہے۔ ایک اور رائے اس میں جو کچھ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کے جو بال تھے وہ اتنے زیادہ بال تھے اس کے سر پہ کہ وہ ان کو دو چوٹیوں کی صورت میں بنا کے رکھتا تھا، یعنی کہ دو ان کی مینڈیاں بنا لیتا تھا یا دو چوٹیاں بنا لیتا تھا، تو وہ دو بنائی ہوئی ہوتی تھی جس کی وجہ سے اس کا نام ذوالقرنین پڑ گیا۔ لاسٹ کال اس کے اندر جو ہے وہ یہ کہ کچھ اسکالر یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کی حکومت جو ہے، یعنی کہ ذوالقرنین کی جو حکومت ہے، یہ اس دور کی ہے کہ جب ایک بابل میں ایک بادشاہ ہوتا تھا بخت نصر، تو بخت نصر نے ہیکل کو تباہ کیا۔ یہ اس ٹائم پیریڈ کی بات ہو رہی ہے، اور ہیکل کو تباہ کرنے کے بعد اس نے بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی۔ تو بابل کا جو حکمران یہ بخت نصر جو تھا، اس نے کیا کیا تھا کہ اس کو تباہ کرنے کے بعد جو بنی اسرائیل لوگ تھے ان کو قیدی بنا کر اپنے ساتھ لے گیا۔ پھر وہاں جا کر اس نے ان کو بھیڑ بکریوں کی طرح، یعنی کہ جس جانوروں کی طرح اس نے ان کو لوگوں میں ڈیوائیڈ کر دیا، سب کو دے دیا کہ یہ لو بھی، یہ تمہارے پاس آئے ہیں، جو چاہے ان میں سے لے لو، ہر ایک میں ڈیوائیڈ کر دیا، غلاموں کے طور پہ ان کو، ایک جیسے غلام ہوتے ہیں تو اس طرح سے لوگوں میں بانٹ دیا۔ انہی لوگوں کے اندر ایک جو تھے دانیال علیہ السلام بھی تھے۔ دانیال علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ بھی ایک پیغمبر تھے، ان لوگوں میں دانیال علیہ السلام بھی تھے اور جو گرفتار ہوئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دانیال علیہ السلام کو خواب کے ذریعے خوشخبری دی کہ 2 سینگوں والا ایک شخص تمہاری رہائی کا سبب بنے گا۔ اور پھر جب ذوالقرنین نے ایران کو فتح کیا، تو جب ایران کو اس نے فتح کیا تو اس کے ساتھ پھر بابل بھی فتح ہو گیا، اور اسی کے حکم سے ہی بنی اسرائیل کو پھر رہا کیا گیا۔ تو بنی اسرائیل والے جو تھے اب وہ فری ہو گئے، فائنلی ذوالقرنین نے جا کے ان کو فری کر دیا تھا، اور پھر اس طرح سے وہ لوگ جو تھے اپنے علاقے میں واپس لوٹ کر آئے۔ اور یہ جو ہے اس وقت جو دنیا کی سب سے بڑی، آپ دیکھیں جیسے آج کل سپر پاورز ہمیں پتہ ہے دنیا میں کون ہے، تو یہ جس ٹائم کی ہم بات کر رہے ہیں، جس ٹائم پہ ذوالقرنین کا ٹائم تھا یہ سارا کچھ، تو اس وقت میں 2 بڑی پاور تھی، سپر پاور آپ کہہ لیں دنیا کی، ایک تو ایران تھا اور دوسرا روم۔ تو ذوالقرنین نے یہی دونوں جو بڑی سپر پاور تھیں اس نے یہ اپنے قبضے میں کر لی تھی، ان کو کانکر کر لیا تھا اس نے۔ تو یہ جو دو بڑی سپر پاورز جب اس کو ملی تو اس کی وجہ سے اس کو ذوالقرنین کہا گیا۔ تو اب آپ نے سارے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے کہ جو رائے ہیں ڈیفرنٹ اسکالرس کی اس میں، تو اس میں یہ والی رائے جو ہے کہ اس کے ان 2 بڑی سپر پاورز کو کانکر کرنے کی وجہ سے، روم اینڈ ایران، ان کو کرنے کی وجہ سے اس کا جو نام تھا ذوالقرنین پڑ گیا۔ اور یہ رائے کہتے ہیں سب سے زیادہ قریب تر ہے ریالٹی کے، کہ یہ دیر آر مور چانسز کہ یہ بات ہوگی، یہ رائے زیادہ ان سے افضل ہے۔ اب اس آیت میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو تھوڑی سی توجہ والی بھی ہے، کہ اس کا جب ہم نے ٹرانسلیشن جب ہم اس کی تو اس میں ہم دیکھ رہے تھے کہ میں آپ کو اس میں سے جو ٹرانسلیشن میں نے آپ کو بتائی تھی، تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ ان کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یہ بتائیں کہ میں اس کا کچھ حال تمہیں پڑھ کے سناؤں گا۔ کچھ کا جو ورڈ ہے جو یہاں پہ آیا ہے کہ کچھ حال سناؤں گا، یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں ہر چیز بتاؤں گا، من ہو اس میں سے،
یعنی کہ کچھ پورشن بتاؤں گا آپ کو صرف، تو کیا ریزن ہے اس کی کہ کیوں پورا کیوں نہیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا کہ پورا نہیں، میں کچھ پورشن آپ کو بتاؤں گا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ بعض اوقات جب ہم کسی چیز کی بہت زیادہ ڈیٹیل میں جاتے ہیں تو اس میں جو ریلیونٹ چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی ماسک ہو جاتی ہیں اندر، اور یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک بڑی سی چیز ایک بن جاتی ہے، اور اس میں ہر چیز تو امپورٹنٹ نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کو وہی چیزیں ڈلیور کرتے ہیں، پہنچاتے جس کی اس کو ضرورت ہوتی ہے، یا جتنی انفارمیشن اس کو فور ٹائم بینگ چاہیے ہوتی ہے اتنی اللہ تعالیٰ انسان تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی ہمیں اس کا کچھ پورشن بتانے کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ جتنی تو ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے کہ جس سے ہم اپنے لیے کوئی لیسن ایکسٹریکٹ کر سکیں، اتنی اللہ تعالیٰ ہمیں بتائیں گے، اور باقی چیزیں جو تھوڑی سی ارریلیونٹ ہوں اس حساب سے، یا ہمارے لیے وہ اتنی امپورٹنٹ نہیں، تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا ذکر نہیں کرتے۔ اور قرآن کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ جو چیزیں بہت زیادہ ہماری اصلاح کے لیے امپورٹنٹ ہوتی ہیں اور جس سے ہمیں کوئی فائدہ ہو سکتا ہے، جس سے ہم کوئی لیسن لے سکتے ہیں، تو وہ چیزیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ڈیٹیل میں بتاتے ہیں۔ لیکن وہ چیزیں کہ جس سے ہمیں کوئی زیادہ بینیفٹ نہیں ہوتا، جس سے ہمیں کوئی ہمارے بینیفٹ کی نہیں ہوتی وہ چیزیں، تو یا انسانی ہدایت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں کی ڈیٹیل میں نہیں جاتے۔ تو لہٰذا یہاں پر بھی جتنا جواب تو انہیں درکار تھا، یعنی کہ مشرکین مکہ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے جتنا آنسر چاہیے تھا اتنا آنسر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قرآن میں دے دیا۔ تو یہاں پر ہمیں جو تھی ان آیات سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے، پڑھتے جائیں گے انشاءاللہ، آگے دیکھتے جائیں گے کہ جتنی ہمیں نالج ضروری ہے ہمارے لیے وہ اللہ تعالیٰ نے سارا ہم تک ڈیلیور کر دیا۔ اب آیت نمبر 84 کے اندر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بے شک ہم نے اقتدار دیا اس کو زمین میں، اور عطا کیا ہم نے اس کو ہر چیز میں سے سبب۔ تو ورڈ یہاں پر جو یوز ہوا ہے مکنہ، مکنہ اس کے معنی ہوتے ہیں کسی کو اقتدار دینا، جما دینا۔ اردو میں ہم یوز کرتے ہیں مکان۔ مکان کس کو کہتے ہیں؟ گھر کو کہتے ہیں، ہاؤس۔ تو گھر میں بھی انسان کیا ہوتا ہے؟ گھر میں بھی ٹھہرتا ہے نا، وہاں پر بھی جم جاتا ہے، اپنے گھر میں ہی جمے ہوئے ہوتے ہیں ہم۔ باہر کتنی بھی ہم گھومنے پھرنے چلے جائیں، آپ باہر اسٹور پہ بھی چلے جائیں، تھوڑے کام کرنے کے لیے باہر چلے جائیں، آخر کو واپس تو لوٹ کے گھر میں ہی آتے ہیں نا، کیونکہ وہیں پہ آپ جمے ہوئے ہوتے ہیں، وہیں پہ آپ کا ایک ریزیڈنس ہوتی ہے، آپ کا رہنا وہاں پر ہوتا ہے۔ اور اسی طرح آپ ویکیشن پہ بھی کہیں جاتے ہیں تو آپ کو الٹیمیٹلی یو ہیو ٹو کم بیک، آپ کو ہونے لگ جاتی کہ مجھے اپنے گھر واپس جانا ہے، میں نے بہت دیر باہر رہ لی ہے۔ تو مکنہ کسی کو اقتدار دینا، جما دینا، اسی سے مکین بھی، مکین جو ہوتے ہیں جیسے مکان تو رہنے کی جگہ، اور مکین جو ہوتے ہیں جو اس میں رہنے والے ہوتے ہیں، ریزیڈنٹ جو ہوتے ہیں۔ پھر یہاں پر جو اینڈنگ پارٹ اس کی جو ہے، جو ورڈ ہے سببا، سببا ہے اس سبب سے، سبب ہم کہتے ہیں، ہمیں اردو میں بھی پتہ ہے کہ سبب کسی چیز کا سبب کیا بنا، تو کیا چیز تھی جس نے لیڈ کیا اس ساری چیز کو اس پوائنٹ تک کہ جہاں پر اب وہ بات پہنچ گئی، تو کیا بات اس کا سبب بنی اس چیز کو یہاں تک پہنچانے میں۔ تو سبب کے لفظی معنی پھر کیا ہو گئے؟ وسیع، بہت بڑا، ذریعہ، سورس، کوئی بھی سورس جو کسی چیز کی سورس بن جاتی ہے۔ پھر اسی طرح سامان، ہمارا سامان بھی سبب بنتا ہے۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں روپ، رسی لے لیں، رسی جو ہوتی وہ بھی سبب بنتی جس کے ذریعے انسان جو ہے درخت پہ چڑھتا ہے، درخت سے اترتا ہے۔ اسی طرح لوگ ماؤنٹین کلائمبنگ کرتے ہیں، ماؤنٹین کلائمبنگ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ان کے پاس بھی روپس ہوتی ہیں جس کے ذریعے وہ اپنے آپ کو باندھتے ہیں اور اوپر چڑھتے ہیں یا اترتے ہیں۔ تو اس کا اور معنی پھر دیکھیں کیا ہے کہ ہر وہ چیز جو دوسری چیز تک ریچ کا ذریعہ ہو، دوسری چیز تک رسائی کا ذریعہ ہو۔ اس میں جیسے ایک میں نے آپ کو رسی کی مثال دی،
پھر اسی طرح سیڑھی بھی ہو سکتی ہے، اسٹیئر کیس ہوتے ہیں. اسٹیئر کیس سے کیا ہوتا ہے، آپ ایک منزل سے دوسری منزل تک جاتے ہیں. پھر اب تو خیر اسٹیئرس کے علاوہ ہمارے پاس ایلیویٹر ہوتے ہیں، ایسکیلیٹرز ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو آپ کو ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک لے کر جاتی ہیں. اسی طرح ٹیچر بھی کیا کرتا ہے کہ وہ بچے کو سکھاتا ہے، پڑھاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بچہ جو ہوتا ہے کسی ڈفرینٹ مقام پہ پہنچتا ہے. کیونکہ پڑھنے سے پہلے جب ہم بالکل ان پڑھ ہوتے ہیں تو علم حاصل کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ دوسری جگہ پہنچ جاتے ہیں، یعنی کہ آپ کا اسٹیٹس چینج ہو جاتا ہے، آپ کی رینکنگ چینج ہو جاتی ہے، آپ کا لیول چینج ہو جاتا ہے. اسی طرح علم بھی اور ٹیچر دونوں اس میں آ جاتے ہیں. نالج جو ہم لیتے ہیں وہ بھی، اور جو ٹیچر ہے وہ بھی، کیونکہ ٹیچر ہی آپ کا ذریعہ بنا علم کو آپ تک پہنچانے میں. پھر روڈز کہہ لیں آپ، روڈز جو ہوتی ہیں یہ بھی وہی چیز ہے کہ ہمیں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جاتی ہیں. پھر ہائی ویز ہیں، پھر ہماری کارز ہیں، اس میں ہمارے جیسے پلینز آ جاتے ہیں، ایئرپلین ہوتے ہیں، شپس ہوتے ہیں، بوٹس ہوتی ہیں، جو انسان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کا ذریعہ بن جائے. اب اس میں ورڈ یوز ہوا ہے کلی شیئن، بہت دفعہ ہم نے اس کو پڑھا، اور اب تو ہمیں تو یہ ویسے ہی اب پتہ ہے کہ کلی شیئن، کلی شیء ہر چیز. تو یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے اب کہا کہ ہم نے اس کو عطا کیا ہر چیز میں سے سبب، تو کیا اس کا مطلب کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پوری دنیا میں جتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا سبب دے دیا؟ یہ مطلب نہیں ہے اس کا. مطلب اس کا یہاں پر جو ہوگا وہ یہ ہے کہ جن جن چیزوں کی اس کو ضرورت تھی اپنے کام کو آگے بڑھانے میں، کیونکہ وہ ایک بادشاہ تھا، بادشاہ کے ذمہ بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اس نے بہت سارے کام جو ہوتے ہیں نپٹانے ہوتے ہیں. ایٹ اے سیم ٹائم ملٹیپل اس کے پروجیکٹس ہوتے ہیں، ملٹیپل اس کی چیزیں ہوتی ہیں جو اس نے کرنی ہوتی ہیں. تو ان کاموں کو پراپرلی کرنے کے لیے جن جن اسباب کی ضرورت تھی وہ اللہ تعالیٰ نے سب اس کو مہیا کر دیے تھے کہ جن سے اس کے کاموں میں آسانی ہو جائے. اس کی مثال آپ اسی طرح ہی لے لیں کہ جیسے ہم سے کبھی کوئی پوچھتا ہے اگر کہ بھی آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، کچھ چاہیے آپ کو، کوئی اور چیز ہے میں لا دوں، کوئی چیز کی ضرورت ہے تو بتائیں، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ ہم آگے سے یہی کہتے ہیں نا، نہیں اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے. اب سب کچھ یہ تو نہیں ہماری مراد ہوتی کہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب ہیں ہمارے پاس. ہمارے اس سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ جن جن چیزوں کی مجھے سروائیول کے لیے ضرورت ہے، مجھے رہنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے، الحمدللہ وہ سب میرے پاس موجود ہیں. تو جس سینس میں ہم کہتے ہیں اسی سینس میں یہاں پر بھی بتایا جا رہا ہے کہ ذوالقرنین کو اپنے کام انجام دینے کے لیے جن جن اسباب کی ضرورت تھی وہ سب اللہ نے اس کو پرووائڈ کر دیے تھے، اس کو کرے ہوئے تھے، کر رکھے تھے اس کے پاس، وہ سب اللہ نے اس کو دیے ہوئے تھے. پھر اس نے کیا کیا؟ اب اللہ نے تو اسباب دے دیے اس کو، اللہ نے اس کو اقتدار بھی دیا زمین میں، اور اس کو ہر چیز کا سبب بھی دیا. اب اگر دیکھا جائے تو میجورٹی لوگ جو ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں، اقتدار ملتا ہے تو کیا ہو جاتے ہیں؟ جب اقتدار ملتا ہے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، ان چیزوں کو مس یوز کرنے لگ جاتے ہیں، اقتدار کو مس یوز کرتے ہیں، اور پھر سبب خاص طور پر مل جائیں جب، تو سبب جو ہوتے ہیں پھر آپ ان کو مس یوز کرنے لگ جاتے ہیں ان چیزوں سے. اور اقتدار کا تو نشہ، یہی کہتے ہیں نا، نشہ اس کا بڑا برا ہوتا ہے کہ انسان اقتدار کے نشے میں بہت سے ایسے کام کر جاتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں. لیکن ہمیں آیت نمبر 85 میں اب ذوالقرنین کا بھی تھوڑا دیکھ لیں کہ اس کا ایٹیٹیوڈ کیا تھا. اس نے پیروی کی ان اسباب کی، جو اسباب اللہ تعالیٰ نے اس کو دیے تھے اس نے ان کی پیروی کی. فَأَتْبَعَ سَبَبًا، یعنی کہ پیروی کرنے کا کیا ہے، اسباب کی پیروی کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ان سے کام لیا ہے، ان کو یوٹیلائز کیا ہے.
اور یہ اس کی ایک عقل مندی تھی جو اللہ نے اس کو دی تھی، سینس دی تھی کہ یہ عقل مندی ہے کہ آپ اپنے جو اللہ نے آپ کو وسائل دیے ہیں، آپ کے پاس چیزیں مہیا کی ہیں، آسانیاں پیدا کی ہیں، آپ ان چیزوں کو صحیح استعمال میں لے کر آئیں۔ سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہمارے پاس بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو پڑی پڑی ضائع ہو جاتی ہیں، ہم ان کو استعمال ہی نہیں کرتے اور پھر وہ بیکار ہو جاتی ہیں تو ہم اسے پھینک دیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو بہت سارے اسباب سے نوازتے ہیں، ان کو دیتے ہیں، لیکن وہ لوگ ان سے صحیح طریقے سے فائدہ نہیں اٹھاتے، تو جس کی وجہ سے وہ اسباب پھر ان کے لیے یوز لیس ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ نے تو ہمیں دی ہیں یہ چیزیں، لیکن یہ اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں یا نہیں اٹھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بندوں سے کیا چاہتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ بندوں کو اسباب عطا کرتے ہیں ایسی چیزوں کے، تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اللہ نے جو صلاحیتیں اور مدد دی ہے اپنے بندوں کو، وہ ان سے فائدہ اٹھائے۔ کس لیے ان سے فائدہ اٹھائے؟ تاکہ وہ دنیا بنائے، دنیا میں مال کمائے، دنیا میں اپنا نام بنائے؟ نہیں، اس لیے نہیں اللہ تعالیٰ نے دیا کہ وہ ان سے اپنی دنیا بنائے، اس لیے بلکہ اپنی آخرت میں درجات کی بلندی کے لیے استعمال کرے، تاکہ وہ ان اسباب کو استعمال کر کر اپنا وقت بچا سکیں۔ جب آپ اپنا ٹائم سیو کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ ٹائم سیو کر کے اسی ٹائم کو کسی اور اچھی جگہ لگا لیں گے، کہ بجائے آپ ایک ہی کام کے پیچھے لگ گئے، پورا دن نکل گیا آپ کا اسی چیز میں، صرف یہ کہ آپ کو یہ تھا کہ نہیں میں نے یہ چیز، یہ مشین استعمال نہیں کرنی، میں نے بس ہاتھ سے ہی کرنا ہے، جو بھی کرنا ہے آج ہاتھ سے ہی کر رہی ہوں میں۔ صبح سے آپ بیٹھے ہیں، سارا کچھ گیا، آپ کا ٹائم گیا، جس ٹائم میں آپ دیکھیں کتنا ذکر کر سکتے تھے، آپ ہو سکتا ہے اس میں کوئی چیریٹی کر سکتے، آپ کسی کی مدد کرنے جا سکتے تھے، کسی بیمار کو دیکھ سکتے تھے، کسی بیمار کا فون کر کے پوچھ سکتے تھے، کتنے کام تھے جو نیکی کے آپ کر سکتے تھے، جو آپ نے اس وجہ سے اس کو ضائع کر دیا آپ نے۔ تو اسی طرح سے اب آپ دیکھیں کہ جیسے وہ بنی اسرائیل تھے جب، تو یہ لوگ فرعون سے جب ان کو نجات ملی تھی تو وہاں گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر من و سلوہ نازل کیا تھا، اور وہ دینے کا مقصد کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر پرندے آتے تھے ایسے جن کو وہ پکڑ کے تو ان پرندوں کا گوشت کھاتے تھے، اور اسی طرح جو سلوا ہوتا من جو ہوتا تھا، من کہتے ہیں وہ درختوں کے اوپر نا جو ٹریز ہوتے تھے وہاں پہ، تو ان کے اوپر نا رات کو کوئی چیز جم جاتی تھی آ کے، جیسے ہم لوگوں کے کہتے ہیں ڈیو ڈراپس ہوتے ہیں، اوس ہوتی ہے نا جو پانی کے چھوٹے چھوٹے ڈراپس ہوتے ہیں رات کو اکثر ٹریز کے اوپر پتوں پہ آپ کو نظر آتے، تو اسی طرح سے وہ ایک چیز ہوتی تھی جو درختوں پہ آ کے چپک جاتی تھی، اور وہ بہت میٹھی ہوتی تھی، یعنی کہ ایک وہ ڈیزرٹ کا کام کرتی تھی ان کے لیے، تو کینڈی کہہ لیں آپ، کینڈی کی طرح وہ ہوتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے کھانے کا بھی اور ان کی ڈیزرٹ کا بھی انتظام کیا ہوا تھا، اور اس کے لیے ان کو کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی تھی، بس ان کے پاس آ جاتی تھی یہ چیزیں کہ بس تم کھا لو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیوں کیا؟ کیونکہ وہ ان کے فیوریٹ بہت لوگ تھے، اللہ تعالیٰ کو کہتے تھے میں تمہیں یہ کھلا رہا ہوں تو چلو تم آرام سے ریلیکس ہو کے یہاں لیٹو، اپنے جو ہے ٹی وی دیکھو، اپنے پروگرامز دیکھو، یہ کرو۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کا دینے کا مقصد کیا تھا کہ ان کو میں کھانے کی فکر ہٹا دوں تاکہ یہ لوگ عبادت کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں۔ لیکن انہوں نے پھر آگے جب تھوڑی دیر ان کو اس طرح سلسلہ چلا تو انہوں نے آگے سے پھر کیا کیا کہ نہیں اب تو ہم تو تھک گئے، نہیں ہمیں اب یہ نہیں چاہیے، کیونکہ انسان کی نیچر یہی ہوتی ہے نا کہ ہم ایک چیز جب ہمیں فری میں مل رہی ہوتی ہے پھر اس کی قدر نہیں ہوتی وہ، اور آپ کو پتہ ہے کہ بغیر محنت کے اب آپ کو مل رہا ہے تو پھر آپ اس میں نقص بھی نکالیں گے، پھر آپ اس کی اس طرح سے ویلیو نہیں کرتے۔ تو انہوں نے اللہ سے پھر کیا ریکویسٹ کی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تو دے ککڑی دے، اللہ ہمیں پیاز دے، لہسن دے، آپ یہ دے۔ اب دے تو دیا اللہ تعالیٰ نے، انہوں نے اللہ سے مانگا، ان چیزوں کے بدلے اللہ سے انہوں نے یہ چیزیں کی ریکویسٹ کی۔ اب یہ چیزیں جو ہوتی ہیں کھیتی باڑی سے آتی ہیں، تو جب کھیتی باڑی آپ کریں گے تو پھر تو ٹائم لگے گا، زمین پہ محنت ہوگی تو یہ چیزیں اگیں گی، تو کہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اتنی آسانی پیدا کی تھی کہ ان کو کہا کہ تمہیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں، کم از کم کھانے کی فکر ہٹ گئی تمہارے دماغ سے، اب تم فوکسڈ ہو کر اپنے دین کی طرف جو ہے اس پہ توجہ کرو۔ لیکن ان لوگوں نے اس اپرچونٹی کو مس کر دیا۔ اسی طرح بعض اوقات دیکھیں کہ ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں،
لیکن ہمیں ان کو یوز کرنا نہیں آتا، یا ایسے آپ کہہ لیں کہ ہم ان کو پراپرلی یوز نہیں کرتے۔ اب جیسے ٹیلی فون ہے، ٹیلی فون کو ہی آپ ایک مثال لے لیں کہ یہ فون اب آج کل جو ہے یہ دونوں طرح سے کام کرتا ہے، یہ آپ کے لیے خیر کا بھی باعث بن سکتا ہے، آپ کے لیے شر کا بھی باعث بن سکتا ہے۔ ٹی وی کو آپ دیکھیں، ٹی وی کو آپ اچھی چیزیں دیکھنے کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں، آپ اس کو بری چیزوں کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ سیم وے میں ہم انٹرنیٹ لے لیں، آپ انٹرنیٹ ہو جاتا ہے، ٹی وی ہے، کمپیوٹرز ہیں، فون ہے، یہ ساری چیزیں ہماری جو ہیں یہ ہم ان کا اچھا استعمال بھی کر سکتے ہیں، ان کا برا استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ چوائس جو ہے وہ ہماری ہے کہ ہم کس طرح سے ان کا استعمال کرتے ہیں۔ تو اگر ہمیں استعمال کرنا ہی نہیں آتا تو آپ دیکھیں گے ہم بہت سی چیزوں سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اب آج کل فون کے ذریعے ہم اچھے پیغامات جو ہیں دیکھیں لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں، اور کوئی بھی اچھی چیز ہمیں ہو، یا ہم دیکھیں اب یہ جو اب کلاس بھی ہم کر رہے ہیں دیکھیں فون پہ کر رہے ہیں، انٹرنیٹ پہ آپ کرتے ہیں، یہ سارے زوم بھی کس پہ ہوتا ہے، یہ زوم وغیرہ پہ کلاسز ہوتی ہیں، سب اسکائپ پہ ہوتی ہیں۔ آپ کمپیوٹر یوز کر رہے ہوتے ہیں نا، اپنا فون یوز کر رہے ہیں، کمپیوٹر یوز کر رہے ہیں، تو یہ سارے جو ہیں یہ کیا ہیں، یہ اسباب ہیں ہمارے اس نالج کو لینے کے لیے۔ اور لیکن ایک بندہ جسے اب یہ فون یوز ہی کرنا نہیں آتا، فون تو اس کے پاس ہے لیکن اسے یہ نہیں پتا میں نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے، یا میں نے ان کلاس تک ایکسیس کیسے کرنی ہے، تو پھر اس کے لیے تو وہ ایک طرح سے بے معنی ہوگی کہ چیز کہ اس کو پتہ ہی نہیں میں نے اس کو یوز کیسے کرنا ہے۔ اور اسی طرح دیکھیں اور کیا چیزیں ہمارے پاس ہوتی جو ہم نہیں استعمال کرتے پراپرلی۔ اللہ نے جو ہمیں عقل دی ہے، عقل بھی بعض اوقات ہم اس کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کر رہے ہوتے اپنی عقل کا۔ اللہ نے ہمیں سکلز دی ہیں بہت ساری جو ہم کام اپنے ہاتھوں سے کر سکتے ہیں، یا کسی چیز کا ٹیلنٹ ہے میرے پاس، میں یہ کام ہے جو میں بڑے آسانی سے کر سکتی ہوں، تو پھر میں اگر پھر بھی اپنی سکلز کو یوز نہیں میں کر رہی تو پھر اس میں آپ کا وہی بات ہوگی کہ آپ کے پاس چیز ہے لیکن آپ کو اس کو استعمال ہی کرنے نہیں آتا، تو چیز آپ کی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ دولت ہے ہمارے پاس، پیسہ ہے، یہ ساری چیزیں آپ استعمال کرتے ہیں، اچھی جگہ بھی کر سکتے ہیں، بری جگہ پہ بھی کر سکتے ہیں۔ اب ان کے علاوہ اور صورت کیا ہوتی ہے، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ اب یہ چیزیں تو ہمارے پاس ہیں لیکن اتنی کوانٹٹی میں ہیں کہ اب آپ کے پاس ڈھونڈنا ہی مسئلہ بن گیا کہ جب آپ کو ضرورت ہوتی تو پھر آپ کو کچھ بھی نہیں ملتا۔ اور آپ سب نے کبھی کبھی یہ ایکسپیرینس بھی کیا ہوگا کہ ایسا کبھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہمارے پاس اتنی چیزیں ہوتی ہیں اور ہمیں یاد ہوتا ہے کہ ہم نے وہ چیز لی تھی، لیکن وہ ہمارے جو سٹوریج ایریاز میں جہاں پہ رکھی ہوئی ہے یا کلازٹ میں ایسے رکھی کہ وہ اتنی پیچھے چلی گئی کہ اب اوپر اتنا سامان آگے آ گیا کہ اب آپ کو یہی نہیں پتا کہ وہ چیز ہے کہاں پہ۔ اب یہ آپ کو پتہ ہے کہ میرے پاس ہے لیکن آپ کو یہی نہیں پتا کہ میں کہاں ڈھونڈوں، اتنی چیزیں آپ کے اوپر پڑی ہوئی ہیں کہ مجھے نہیں پتا وہ کہاں چلی گئی، کہاں ڈھونڈوں میں۔ اتنے میں پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کو چیز تو ضروری چاہیے، پھر آپ جا کے نئی خرید لاتے ہیں، تو ایک اور ایڈیشن ہو گیا آپ کی چیزوں کے اندر۔ تو اس طرح سے ہوتا ہے، بعض اوقات سامان اتنا زیادہ ہمارے پاس ہوتا ہے، اتنا ہم اکٹھا کرتے جاتے ہیں کہ جو ایکچوئل پھر کام کی چیزیں ہوتی ہیں جب وقت پڑتا ہے ان چیزوں کو استعمال کرنے کا تو پھر آپ کو کوئی چیز مل نہیں رہی ہوتی۔ تو اسی میں انسان کو آرگنائز بھی ہونا چاہیے کہ جب ہم آرگنائزڈ ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ہماری چیزیں صحیح ٹھکانے پر ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ مجھے یہ چیز ڈھونڈنی ہے، مجھے یہ چیز چاہیے، تو آپ پن پوائنٹ کر سکتے ہیں کہ اچھا یہ فلاں جگہ پہ پڑی ہے، وہاں پہ مجھے ملے گی چیز، وہاں پہ میں، اور آپ جائیں آنکھیں بند کر کے بھی آپ جائیں تو آپ کو وہ چیز جو ہے نا وہاں سے مل جاتی ہے۔ تو اسی طرح اپنی لائف جو ہے نا ہم سب کو آرگنائز کرنی چاہیے، کیونکہ جب ہم ہیپ ہیزرڈ چیزیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں وہ انسان کے لیے جسٹ ایک تکلیف کا باعث ہوتی، پھر جب ضرورت پڑتی تو آپ کو کوئی چیز مل نہیں رہی ہوتی۔ اس کی سب سے بڑی اگزامپل آپ دیکھ لیں، ہمارے لیے تو رول ماڈل جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، صحابہ کرام ہے رول ماڈل ہمارے لیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جو تھے وہ اپنے وقت سے بہترین فائدہ اٹھایا کرتے تھے، اور اس کی کیا ریزن تھی ان کی کہ وہ اپنے پورے ٹائم کو یوٹیلائز کرتے تھے، کیونکہ ان کی جو لائف تھی، جو ان کا لائف سٹائل تھا بہت سادہ تھا۔
ان کے گھروں کی بھی ہمیں سچویشن پتہ چلتی ہے جب ہم سنتے ہیں، سیرہ میں بھی پڑھتے ہیں کہ کیا تھا گھروں میں، کچھ بھی فالتو سامان نہیں تھا ان کے پاس۔ تو جب آپ کے پاس فالتو سامان ہی نہیں ہوتا تو پھر آپ کی لائف کتنی سمپل سادہ ہوتی ہے۔ آپ کو کسی چیز کی ٹینشن نہیں، نہ ڈھونڈنے کی ٹینشن ہے، نہ اور کسی چیز کی، صفائیوں کی، کہ جتنا سامان آپ نے گھر میں رکھا ہوگا اتنی ڈسٹنگ کرنی پڑے گی، اتنے آپ کے کام بھی بڑھ جائیں گے۔ تو ان لوگوں کی لائف سٹائل جو تھی بہت سادہ تھی، جس کی وجہ سے وہ اپنا بہترین ٹائم جو تھا آخرت کے لیے نکالتے تھے۔ جبکہ ہمارے میں سے دیکھیں بعض اوقات کھانا پینا، آپ دیکھیں ان کا کھانا پینا کتنا سادہ ہوتا تھا، جو آرام سے ان کو مل جاتا، کچھ نہیں ملتا تھا خالی کھجور کھا لیتے تھے، شوربہ جو بھی بنا ہوا ہے روٹی اس میں ڈالی ڈبو کے کھا لی، اتنا سادہ کھانا ان کا۔ اور ڈیلی تو کھانا پکتا بھی نہیں تھا ان کے گھر میں، کبھی کبھار مطلب کتنے کتنے دن بعد جا کے کھانا پکتا تھا ان کے گھر میں۔ اور ہم لوگوں کا، ہم دیکھیں کہ ہم کچن میں کتنا ٹائم لگا لیتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں کچن میں کام کر رہے ہیں، گھنٹوں ہی لگ جاتے ہیں ہمارے، پھر کچن کو پہلے کھانا بنانا، اس کی تیاری، پھر وہ ہمیں ہوتا ہے کہ جب تک صحیح طرح بھنے گا نہیں، اس کو بھون کے اتنا ہم اس کو کرتے ہیں کہ اب صحیح بنا ہے، اب کتنا ٹائم ہمارا لگ جاتا ہے۔ جبکہ اس کے آپ ان کمپیریزن اگر آپ دیکھیں کہ کچھ لوگوں کی یہ یہاں کے بھی جو کھانے ہیں آپ دیکھیں اوون میں رکھ دیا، بیک ہو گیا، کھا لیا۔ چائنیز وغیرہ کے بھی اگر آپ دیکھیں، اورینٹل فوڈ جو ہے زیادہ تر کیا ہے، اسٹر فرائز ہوتے ہیں، کتنے کوئکلی بنتے ہیں، جلدی جلدی وہ بن کے تیار ہوئے اور آپ اس کو کھا لیں، صفائی کر لیں۔ ہم لوگوں کی کھانے کی پریپریشن میں ہی اتنا ٹائم لگ جاتا ہے کہ 1 یا 2 گھنٹے تو کہیں بھی نہیں جاتے سارا کچھ ریڈی کرنے، پھر اس کے بعد آپ اتنا ہی ٹائم آپ لگا لیں وہ جو پکایا تھا آپ نے، پھر اس کو سمیٹنے میں، کچن صاف کرنے میں۔ تو ہمارا انہی چکروں میں جو ہے وقت کتنا ضائع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں دی ہیں نا آسانیاں، تو ان کو استعمال کرنا چاہیے جو اسباب اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں۔ اب یہاں سے آگے آیت نمبر 86 جو ہم شروع کرنے لگے ہیں، اب یہاں سے وہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے کہ ذوالقرنین کی جو فتوحات کے بارے میں۔ ذوالقرنین کی 3 بڑی فتوحات تھیں جو اس نے کی تھی، ویسے تو اس نے بہت ساری کی، جو 3 میجر ون تھیں جس کا اللہ نے پھر یہاں قرآن میں بھی ذکر کیا۔ تو وہ 3 میجر فتوحات جو تھیں، اس میں سب سے نمبر 1 جو اس نے فتح کیا تھا جو وہ مغربی ایریا تھا، یعنی کہ ویسٹ کا ایریا جہاں پہ سورج غروب ہوتا ہے، وہ ویسٹ کے جو کنٹریز تھے اس نے ان کو کانکر کیا۔ سیکنڈ جو اس کی فتح میں جو چیزیں آتی ہیں وہ ایسٹ کی سائڈ پہ تھی، جو ایسٹرن کنٹریز تھے ان کو اس نے کانکر کیا، یہ دوسری تھی۔ اور تیسری فتح اس کی جو تھی وہ ایک ایسا جگہ تھی، ایک ایسا مقام تھا کہ جہاں پر کوئی ایک ایسی قوم آباد تھی، وحشی قسم کی قوم، اور وہ قوم جو تھی وہ ان کی زبان بھی نہیں جانتی تھی، ڈفرینٹ ہی بولی کوئی بولتی تھی، اور وہ یہ وہی قوم تھی جس کے اوپر یاجوج ماجوج آتے تھے، لوٹ مار کر کے چلے جاتے تھے۔ تو یہ 3 فتوحات ہیں جن کا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذکر کیا ہے۔ تو آیت نمبر 86 میں جو ہم پہلی اس کی جو فتح تھی اس کو پڑھیں گے، اور اس میں یہاں پہ ہمیں کیا پتہ چلتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ پہنچا، یعنی کہ ذوالقرنین جب وہ پہنچا مغرب میں، مغرب یعنی کہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ، پایا اس کو کہ وہ غروب ہو رہا ہے۔ تو وہاں پر جب وہ پہنچا تو اس نے دیکھا کہ سورج غروب ہو رہا ہے، اور کہاں غروب ہو رہا ہے، ایک چشمے میں جو کیچڑ والا تھا، اور پایا اس کے پاس ایک قوم کو۔ تو ہم نے کہا اے ذوالقرنین، یعنی کہ ہم کون ہیں، اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے کہا اے ذوالقرنین چاہو تو تم عذاب یعنی کہ سزا دے دو انہیں، اور یا چاہو تو تم کرو ان سے بھلائی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ایک ڈیسیجن تھا وہ اس کے اوپر ڈال دیا، ذوالقرنین کو دے دیا کہ تمہارا ڈیسیجن ہے، تم جو چاہو اپنی مرضی سے چاہو تو ان کو سزا دے دو، اور چاہو تو تم ان کے ساتھ بہتر معاملہ کرو، اچھا احسن معاملہ کرو، بھلائی والا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار کیوں دیا تھا، اس لیے کہ ایک تو اس نے بہت ساری فتوحات کی تھیں،
اور پھر اس کا مقصد جو تھا فتوحات کے ذریعے اپنا نام پیدا کرنا نہیں تھا، اس کا مقصد اس کے ساتھ اللہ سے جوڑنا لوگوں کو۔ تو فتوحات کرنے کے لیے فتوحات جو کی تھی تو وہ سیاست تبلیغ بھی کرتا تھا، لوگوں کو اللہ کی طرف بھی بلاتا تھا، اور وہ ایک عادل بادشاہ تھا، سب لوگوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتا تھا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو چوائس دی تھی کہ آپ کی چوائس ہے، آپ چاہو تو یہ کر لو اور چاہو تو یہ کر لو، اٹس اپ ٹو یو۔ تو آیت نمبر 87 میں پھر اس نے کہا، یعنی کہ ذوالقرنین نے، اس نے کہا کہ جس نے تو ظلم کیا، ظلم کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ کفر کرنا، اللہ کا انکار کرنا۔ سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ تو یہ کہ اللہ کا انکار کرنا نا۔ تو جس نے ظلم کیا، یا شرک کرنا بھی آ جاتا ہے اس میں، تو ان قریب ہم اسے عذاب دیں گے، پھر وہ لوٹایا جائے گا اپنے رب کی طرف، تو پھر وہ ان کو عذاب دے گا، سخت یا شدید عذاب۔ تو اس سے جو یہاں پہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی جو تکلیفیں ہیں وہ آخرت کے مقابلے میں بہت ہلکی ہیں، لیکن ہمیں دنیا میں وہ بھی بہت بڑی لگتی ہیں، لیکن جو دنیا کی تکلیفیں، آزمائشیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے جو آخرت کا اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے آگے۔ پھر یہاں پہ یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ والی جو قوم تھی یہ مسلمان نہیں تھی، صرف بادشاہ مسلمان تھا، قوم مسلمان نہیں تھی اس کی۔ جو ورڈ یہاں پہ عذاب کے ساتھ یوز ہوا ہے نا، نکرہ، نکرن اس کے معنی ہوتے ہیں ایسا عذاب جو کبھی سنا نہ ہو، بہت شدید، یعنی کہ اتنی ایک ڈفرینٹ ٹائپ کا عذاب جو بہت سخت عذاب، ٹارچر کرنے کا جو ایسا طریقہ کہ انسان کی روح تک ہل جائے، کہ اس طرح کا عذاب جو کبھی کسی نے سنا نہ ہو۔ تو بہت شدید، منکر، انکار کرنا، بہت ہی بڑا اور بہت سخت، یہ سارے معنی جو ہیں اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 88 کے اندر بتایا جا رہا ہے، یہاں پر تو اس نے بتایا تھا 87 میں کہ جو تو برے کام کرے گا یا گناہ کرے گا، جو بھی ظلم کرے گا، تو اس کو تو سزا ملے گی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اب آیت نمبر 88 میں وہ کہہ رہا ہے اور جو ایمان لے کر آئے گا اور نیک عمل کرے گا تو اس کے لیے ہے جزا بہت اچھی، اور وہ بہت اچھی جزا جو ہے وہ کیا ہے؟ جنت۔ تو ان قریب ہم کہیں گے اس کے لیے ہم اپنے امر میں سے آسانی، یعنی کہ جو بھی یہ کام کرے گا، ایمان لائے گا، نیک عمل کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اچھی جزا دیں گے، اور وہ جزا کیا ہوگی؟ جنت ہوگی۔ ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ جنت ہی جو ہے وہ سب سے اچھی، جو بیسٹ آپ کہہ لیں چیز جو انسان کو ملے گی، وہ اس کی جنت میں انٹری ہوگی، کیونکہ جنت تک تو پہنچ جانا ہی بہت بڑی بات ہے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت رکھی ہے۔ تو شرط کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالح۔ خالی ایمان یا خالی عمل صالح سے کام نہیں چلے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایمان تو بہت ہائی لیول کا ہے، عمل آپ کے کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمل میں تو آپ بہت آگے ہیں لیکن ایمان کا لیول وہ نہیں ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی اچھا بدلہ ملے جو جنت کی صورت میں ہوگا، تو یہ دونوں چیزوں کا ساتھ ہونا ضروری ہے۔ اور پھر جو آگے آسانی والی بات اس میں یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں گے اس کے معاملات میں۔ پھر ہماری آیت نمبر 89 میں اب بتایا جا رہا ہے کہ پھر پیروی کی اسباب کی، یعنی کہ اپنے سارے اسباب کو اس نے استعمال کیا۔ تو ان علاقوں کو فتح کرنے کا مقصد اس کا کیا تھا؟ اپنا نام بلند کرنا نہیں تھا کہ مجھے بس اپنا نام بلند ہو جائے، میرا یہ ہو جائے وہ ہو جائے، کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کا مقصد صرف لوگوں کو اللہ کی طرف جوڑنا، اللہ کی طرف بلانا، اور دنیا میں عدل و انصاف قائم کرنا، یہ چیزیں تھی اس کا مقصد۔ پھر ذوالقرنین کی اب ہم دیکھیں کہ اس کی ایک اپنی ایک پرسنالٹی تھی، اس کی پرسنالٹی سے ہمیں کیا بات یہاں پہ پتہ چلتی ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو مومن ہوتا ہے وہ اسباب سے منہ نہیں موڑتا،
بلکہ انہیں اختیار کرتا ہے۔ تو ہم ہوتا ہے نا بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ نہیں میں سختی جھیل لوں گی، میں اس کے بغیر کام کر لوں گی، یہ زیادہ فائدہ مند ہے، یا مجھے شاید اس کا زیادہ ثواب ملے گا، تو میں اس طرح سے یہ کر لیتی ہوں۔ تو لیکن جو استعمال آپ کریں گی چیزیں، جو چیزیں آپ کو آسانی پیدا کریں گی دنیا میں، تو وہ دین کے خلاف نہیں ہے۔ ہمیں جائز ہے ہمارے لیے کہ ایسی وہ چیزیں جن سے آپ کی لائف آسان ہو جاتی ہے، آپ کے ڈیلی بیسس کے جو گھر کے کام ہیں وہ آسان ہو جاتے ہیں، تو ایسی چیزوں کا استعمال کرنا یہ کہیں سے بھی یہ ہمارے اسلام کے اگینسٹ نہیں ہے۔ بعض لوگ اس چیز کا ایسے بھی مطلب لیتے ہیں کہ میں جتنے کم سے کم وسائل استعمال کریں گے ہمیں اتنا زیادہ ثواب ہوگا، تو جتنا ہم چل کر جائیں، گاڑی ہے تو نہیں میں گاڑی کو نہیں استعمال کروں گی، میں جسٹ واک کر کے جاؤں گی، مجھے زیادہ ثواب ملے گا۔ تو یہ چیزیں آپ بے شک آپ واک کریں، لیکن آپ دیکھیں کہ اس واک کرنے میں آپ کو کتنا ٹائم آپ کا صرف ہو گیا، اور وہ وقت آپ کا جو تھا، جو آپ نے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ لگا لیا، اس کی بنسبت گاڑی میں آپ اس سے 10-15 منٹ میں پہنچ جاتے ہیں، آپ کتنا ٹائم سیو کر سکتے تھے اس میں۔ تو اب اپنی ڈیلی لائف میں روٹین میں اس چیز کا جائزہ لیں کہ میں جو کام اب کر رہی ہوں، کیا میں کوئی کسی چیز سے اس کام کو فیسیلیٹیٹ کر سکتی ہوں، آسان کر سکتی ہوں، اپنی اس چیز کو سمپلیفائی کر سکوں کسی طرح۔ تو ایسی کوئی بھی چیز جو آپ کو ہو گھر میں، کوئی مشینری ہے، کوئی بھی چیز جو آپ کو اس میں فائدہ دے سکتی ہے، جس کے ذریعے آپ اپنا ٹائم سیو کر سکیں تو کریں۔ اب ٹائم سیو اس لیے نہیں کرنا کہ وہ کر کے آپ نے پھر اس کو تو اپنے پھر کسی اور غلط کام میں لگا دیں کہ میں چلو یہاں سے ٹائم بچاتی ہوں کچن سے، تو پھر بیٹھ کے نا ایپیسوڈ دیکھوں گی اپنا۔ ایسا نہیں ہے، وہ ٹائم کو بچائیں تاکہ آپ اپنی آخرت گین کر سکیں، اس وقت کو آخرت کے لیے استعمال کر سکیں۔ اور ماشاءاللہ ہم لوگ سب اسٹوڈنٹس ہیں، ہمارے لیے تو سب سے بہترین چیز کیا ہے کہ جو وقت ہمیں ملے اس وقت میں ہم اپنا بیٹھ کے لیسن پڑھنا شروع کر دیں۔ کلاس کی آپ تفسیر سنتے ہیں، تھوڑی تفسیر کو دوبارہ پڑھ لیں تاکہ آپ کو اچھی طرح پوائنٹ ذہن میں آ جائیں، آپ نے ٹرانسلیشن یاد کر لیں۔ آپ کو جو وقت ملتا ہے، چاہے 10-15 منٹ آپ کو ملتے ہیں درمیان میں، اسی وقت اپنا قرآن کھول کر، اور کچھ نہیں تو ایک آیت کا ٹرانسلیشن یاد کر لیں کہ چلے میں اس ایک آیت کو دیکھ لیتی ہوں، اس کا میں ٹرانسلیشن یاد کر لیتی ہوں اس آیت کا، تو کہ اس طرح سے پھر آپ اپنی آخرت جو ہے اس میں آپ اپنے آپ کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ تو یہ چیزوں کا ضرور استعمال کرنا چاہیے، اس میں بالکل بھی اپنے دل میں یہ نہیں لے کے آنا چاہیے کہ اس کی وجہ سے شاید میرے ثواب میں کوئی کمی رہ جائے۔ اب وہی بات ہو گئی جو ہم نے جیسے پہلے کی تھی کہ وہی چیزیں ہوتی ہیں اسباب میں کہ آپ ساری چیزیں ہمارے پاس ہیں، آپ اس کو اچھائی کے طور پہ بھی یوز کر سکتے ہیں، برائی کے طور پہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو کی ایلیمنٹ کیا ہے ان کے درمیان؟ آپ کی انٹینشن، ہماری نیت، کہ نیت میں کیا کرتی ہوں جب میں اس چیز کا استعمال کرتی ہوں، تو میری نیت کیا ہے اس میں، اسی کی وجہ سے آپ کا جو ہے اس کی ڈائریکشن چینج ہو جاتی ہے کہ یہ آپ کی جنت کی طرف جانے والا عمل بن جاتا ہے، یہ جہنم کی طرف جانے والا بن جاتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ سونے کے بارے میں بھی ہے کہ جو ہم سوتے ہیں، اب نیند ہمارے لیے کتنی ضروری ہے کہ نیند آپ کو ریسٹ دیتی ہے، انسان فریش ہوتا ہے نیکسٹ مارننگ، جب آپ ویک اپ ہوتے ہیں، اٹھتے ہیں، تو آپ اپنے آپ کو تازہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ سو کے پراپر اچھی نیند آپ لے کے اٹھیں، آپ کتنے فریش ہوتے ہیں۔ تو یہ جب آپ اسی نیند کو لیتے وقت آپ انٹینشن کریں، نیت کریں رات میں کہ اللہ تعالیٰ میں اس لیے سو رہی ہوں کیونکہ میں نے صبح اٹھ کے نماز پڑھنی ہے، میں اپنے آپ کو فریش کروں گی تو کل میں صحیح عبادت کر سکوں گی۔ یا آپ دوپہر میں نیپ لے رہی ہیں، تو نیپ لیتے وقت بھی آپ یہی نیت کرتے ہیں کہ اگر آپ یہ نیت کر رہے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ میں اس لیے نیپ کر رہی ہوں تاکہ میں تھوڑی دیر بعد اٹھوں، میں فریش ہوں اور میں اپنے ڈے کو زیادہ پروڈکٹیو کر سکوں، تو جب تو آپ ایسی نیت کرتے ہیں پھر تو وہ چیز بھی آپ کے لیے عبادت بن جاتی ہے۔ لیکن اگر وہی چیز آپ نے سونا تو آپ نے پھر بھی ہے، لیکن آپ کی نیت ایسی نہیں تھی، آپ بس سو گئے کیونکہ آپ تھکے ہوئے تھے بہت زیادہ، اور آپ کو پتہ ہے کہ اٹس پارٹ آف لائف، ہمیں سونا ہے، آپ جا کے سو گئے، تو پھر ایسے سونے میں آپ کے لیے وہ اجر نہیں ہوگا جس طرح آپ نے اس کو نیت کر کے کیا۔ کھانا پکاتے وقت گھر میں آپ نیت کریں کہ میں صدقہ کر رہی ہوں، اللہ کو بہت پسند ہے اپنے بندوں کو کھانا کھلانا، کہ جو کوئی اللہ کے بندوں کو کھانا کھلاتا ہے یہ چیز اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، تو میں اس لیے بنا رہی ہوں تاکہ میں اللہ کے مخلوق، اللہ کے بندے جو ہیں ان کو کھلا سکوں، اور چونکہ میرے اللہ کو پسند ہے تو اس لیے کر رہی ہوں، تو وہ آپ کا کھانا
کھانا بنانا بھی جو ہے وہ جتنا ٹائم آپ اس کے ساتھ لگائیں گی عبادت بن جائے گا۔ گھر کی صفائی ستھرائی کرتے وقت بھی یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ صفائی پسند ہے اور مومن گندہ نہیں ہوتا، تو میں صفائی کروں گی تو میں زیادہ فوکسڈ ہو کر اپنی عبادت کر سکوں گی، تو پھر آپ کے لیے وہ صفائی کرنا جو ہے وہ بھی آپ کے لیے جو ہے ریوارڈنگ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں تک ہمارا جو تھا آج کا لیسن ختم ہوا۔ ایک چیز اور بس آپ نے بات میں بھول گئی بتانا اس میں، کہ یہ جو ہم اسباب کی بات کر رہے تھے اس میں آپ ایک دیکھیں، ایک دنیا کا علم بھی آتا ہے، کیونکہ ہم لوگ جب دین کی طرف آتے ہیں نا تو پھر ہم دنیا کے علم کو برا سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ شاید یہ اس تو ہمیں جنت میں تو نہیں لے کے جا رہا نا، تو جو دنیا کا علم اور دین کا علم دونوں ہی بہت ضروری ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا آپ خالی دین کا علم لیں اور دنیا کا علم پیچھے چھوڑ دیں۔ مومن جو ہوتا ہے وہ آل راؤنڈر ہوتا ہے، اس کو ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے، اس کو اپنی سراؤنڈنگ کا بھی پتہ ہوتا ہے کہ میرے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، یہ باتیں اس کو مومن جو ہوتا ہے وہ اس کو جانتا ہے، سمجھ بوجھ رکھتا ہے، ان میں انٹرسٹ لیتا ہے کہ مجھے پتہ ہونا چاہیے میں جس انوائرمنٹ میں رہ رہی ہوں یا رہ رہا ہوں تو مجھے اپنے ارد گرد کا ماحول پتہ ہونا چاہیے۔ پھر اسی طرح دنیا کا علم جو حاصل کرنا ہے اس کے ذریعے ہی تو دیکھیں آپ کا دین کا علم جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے۔ اگر آپ نے کبھی کالج یا اسکول آپ کبھی بھی نہیں گئے، آپ الٹریٹ ہیں، بالکل آپ کو کچھ نہیں آپ نے پڑھا ہوا، تو آپ دیکھیں یہ چیز آپ کو دین کا علم حاصل کرنے میں بھی پیچھے کر دیتی ہے۔ اب ہم نے دنیا کا علم حاصل کیا تو ہمیں پڑھنا آتا ہے، ہم انگلش پڑھ سکتے ہیں، اردو پڑھ سکتے ہیں، اور بھی کوئی لینگویجز اگر کسی کو آتی ہیں تو آپ دیکھیں آپ ان چیزوں کو پڑھ سکتے ہیں، ان کو پڑھتے ہیں تو اسی طرح پڑھنے سے ہی ہم جب قرآن کی تفسیر پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتی ہے۔ اگر ہم کبھی پڑھی ہی نہ ہو چیزیں، ہمیں پڑھنا ہی نہیں آتا، نہ ہمیں انگلش آتی، نہ اردو آتی ہے، نہ پنجابی آتی ہے، کوئی اور سندھی کوئی بھی زبان آپ کی جو ہے، تو پھر جو ساری بکس اس میں لکھی ہوتی ہیں اس میں ساری تو ہماری دنیا کی کتابیں تو نہیں ہوتی، دین کی کتابیں بھی ہوتی، تو دین کی کتابوں کو بھی آپ کیسے پڑھیں گے؟ اب اس کی تفسیر ہے یا ترجمہ ہے، اگر وہ لکھا ہوا ہے، اب میں تو پڑھ نہیں سکتی، کیا کریں آپ کو عربی تو پڑھنی آ گئی، باقی چیزیں اب آتی نہیں، تو اسی لیے یہ دونوں نالج جو ہوتے ہیں دونوں کا ساتھ لے کر چلنا ضروری ہے۔ بعض اوقات دنیا کا علم حاصل کرنے سے آپ کو اللہ کی معرفت ملتی ہے، آپ اللہ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، کیونکہ اس علم کی ہی وجہ سے آپ پہ اللہ تعالیٰ کی جو بڑائی ہے وہ اوپن ہوتی ہے۔ جیسے آپ اس کی مثال یہی لے لیں کہ جیسے ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ ایز اے سبجیکٹ ہوتا ہے ایمبریولوجی کا سبجیکٹ، پورا ایک سبجیکٹ ہوتا تھا یہ، تو اس میں آپ بس ایمبریو ہی کے بارے میں پڑھ رہے ہوتے تھے۔ اب وہ پڑھ رہے تو اس وقت دین کا تو کچھ بھی نہیں آپ کو مل رہا، لیکن اس کو پڑھنے کی وجہ سے آپ کا اللہ کی ذات کے اوپر کیسا آپ کا جو فیلنگ تھی وہ آئی کہ اللہ کی کیا ویلیو آپ کے سامنے ہوگی کہ اللہ وہ ہے جس نے یہ سارا کچھ کیا ہے۔ سبحان اللہ، اٹس سو امیزنگ کہ جب ہم اس کی چیزیں دیکھتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے تو انسان حیران رہ جاتا ہے، اور یہ چیز آپ کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے، اور یہی چیز ہے جو اللہ کی پہچان ڈالتی ہے ہمارے اندر۔ تو کبھی بھی کسی بھی علم کو برا نہ کہیں، لیکن یہ ہے کہ ایک علم کو حاصل کرنے کے لیے دوسرے کو نہ جیپٹائز کر دیں، دوسرے کو نہ پیچھے چھوڑ دیں، کہ اب اگر آپ کو ہے دنیا تو بس دنیا کا علم حاصل، بس یونیورسٹیز میں تو جا رہے ہیں، اسکولوں میں کالجز میں جا رہے ہیں، لیکن دین کا آپ کو کچھ بھی علم نہیں۔ دونوں کو لے کر چلنا ہے، دونوں میں بیلنس کرنا ہے، کیونکہ اسلام از اے بیلنسڈ ریلیجن۔ تو یہاں پر ہمارا آج کا لیسن جو ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما
قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا